सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उसने कहा कि मेरी फैक्ट्री में तकरीबन 80% गैर मुस्लिम काम करते हैं, इसलिए आपका फैक्ट्री में आना मुनासिब नहीं। उसने मुझे अपने घर और फैक्ट्री के फ़ोन नंबर दिए कि जब भी कोई काम हो तो इन नंबरों पर फ़ोन करके सिर्फ ये कहें कि आज मौसम अच्छा है और अगले रोज़ शाम 6 बजे मैं आपको एयरपोर्ट रोड पर पानी की सबील के पास से गाड़ी में उठा लिया करूंगा। उसने कहा कि आपको पैसे देने की हिदायत भी मिली है, इसलिए सूटकेस में 1 लाख रुपया भी होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारे लिए काम भी करना चाहता है और कुछ डरा हुआ भी है। उसने मुझे दहली के शुरू होते ही एक टैक्सी स्टैंड पर उतार दिया। मेरी आदत है कि किसी से मिलने की जगह से अगर मैं वाकिफ ना हूं तो मुलाकात से पहले ही उस जगह को तलाश कर लेता हूं ताकि मुलाकात के वक्त जगह ढूंढने में वक्त सर्फ ना हो। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर मैंने उसे एयरपोर्ट रोड पर चलने को कहा। ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि एयरपोर्ट रोड पर किस जगह जाना है। मैंने उसे बताया कि ठंडे पानी की सबील वाली कोठी पर। उस सड़क पर शायद एक ही कोठी वाली सबील थी। ड्राइवर ने मुझे ठीक उसी कोठी पर उतार दिया। टैक्सी को फारिग करके मैंने उस कोठी के मालिक की नेम प्लेट पढ़ी तो मालूम हुआ कि ये कोठी मशहूर फिल्मी माहनामों शमा और शुस्मा के मालिक यूनस दहलवी की थी। मैंने कुछ दूर और आगे जाकर एक टैक्सी पकड़ी और अपने होटल चला आया। अपनी तरफ से 26 जनवरी के इस्तकबाल के लिए हम अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। इस दौरान पाकिस्तान से 2 मरतबा डाक मिली और हमने अपनी डाक पाकिस्तान भेजी। यशवंत बाकायदगी से डाक का पैकेट मेरे साथियों के हवाले करता और हर मरतबा 2,000 रुपए ले लेता। पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर भी बाकायदगी से हमारी खैरियत पूछी जाती थी। हर काम मामूल के मुताबिक हो रहा था। बशीर ने थर्मोस के 6 खोल मेरे कहने के मुताबिक बनाए थे और चारों लड़कों को उनके मिशन बता दिए थे। आइंदा पीर को मेरे नए कॉन्टैक्ट ने 6 टाइम बम और 1 लाख रुपया मुझे दिया। मैं और मेरे साथी 26 जनवरी के मिशन में अगरचे अमली हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन जंग के दोनों की तरह उनका घर हमारा ऑपरेशन रूम बन गया था, जहां पर बाहमी मशवरे से फैसले होते थे। मैं तकरीबन हर रोज बशीर की गैराज जाने लगा। चारों लड़के भी वहां आ जाते थे और मैं उन्हें मिशन के दौरान पेश आने वाली हर दुश्वारी और उससे निकलने की तरबियत देने लगा। उन लड़कों की दलेरी और खुशी खुशी मेरी हिदायत पर अमल करने और बार बार रिहर्सल के बावजूद बशाश रहने से मुझे यकीन हो गया कि ये लड़के अपने अपने मिशन को बखैर खूबी अंजाम दे लेंगे। जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैंने उन्हें 2 टाइम बम ला के दिए और उन्हें ऑपरेट करने की बार बार मश्क करवाई। मैंने उन्हें टाइम बम 20 मिनट के बाद फटने का वक्त एडजस्ट करने की भी बार बार मश्क करवाई और उन्हें कहा कि टाइम बम कार्गो सेक्शन में कार्गो के बड़े बंडलों के दरमियान छुपा कर रख दें। कार्गो सेक्शन में दाखला के लिए उन्हें बताया कि उन सेक्शन में एजेंट अक्सर सामान बुक करवाने या छुड़वाने आते हैं। वो उनके हमराह ही उनके साथी के तौर पर सेक्शन में दाखिल हों तो उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी। यकलख्त तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर किसी बड़े कार्टन पर बैठ जाएं और थैला जिसमें बम रखा होगा उसको छुपाकर और बम चलने का स्विच ऑन करके पिछले कार्टन के पीछे रख दें और फिर जल्द अज जल्द वहां से निकलें। और ख्याल रखें कि 20 मिनट में आप एयरपोर्ट वरना कम से कम कार्गो सेक्शन से निकलकर मेन टर्मिनल में पहुंच जाएं और जितनी जल्दी मुमकिन हो एयरपोर्ट से जितना दूर जा सकते हैं चले जाएं। पालम एयरपोर्ट पर आरिफ उन्हें 2 मरतबा लेकर गया और कार्गो सेक्शन में ले जाकर उन्हें अमली तौर पर वहां का माहौल दिखाया। उसने सेक्शन के एक कारकुन से यूं ही पूछा कि बुकिंग के कितने रोज तक कार्गो मुंबई पहुंच जाता है। कुछ और मालूमात लीं और वापस चले आए। मुंबई के मुतालिक हमने फैसला किया कि 2 लड़के वहां जाएं, एक मिशन अंजाम दे और दूसरा उसे कवर करे। बशीर ने उन्हें 4 अदद पिस्तौल भी दिए कि अगर खतरा ज्यादा हो तो बेशक पिस्तौल से हवाई फायर करें और मुसल्ला आदमी सामने आ जाएं तो उन्हें गोली मारकर फरार हो जाएं। 18 जनवरी को 2 लड़के बजरिया ट्रेन मुंबई रवाना हो गए। बशीर ने उन्हें एक एड्रेस जबानी याद करवाया कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उस एड्रेस पर जाकर ना सिर्फ मदद हासिल कर सकते हैं बल्कि वहां रुपोश भी रह सकते हैं। बशीर ने मुंबई में अपने उस कांटेक्ट को फ़ोन करके बता दिया कि इन नामों के लड़के आएं तो हर तरह से उनकी मदद करें।
مجھے بشیر، عارف، نذیر اور ان لڑکوں کی گرم جوشی سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان میں سے ہر کوئی اس مشن کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر اپنی پوری توانائی اس میں صرف کر رہا تھا۔ ان لڑکوں کی ممبئی روانگی کے بعد میں نے بشیر کے ساتھ مل کر مالوٹوف بم تیار کیے۔ یہ بم بنانے کی ترکیب میں یہاں اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اسے جاننے کے بعد ہر گھر بم ساز فیکٹری بن جائے گا۔ بشیر نے اپنے گروپ میں سے 4 لڑکے اس کام کے لیے چنے اور میں نے انہیں یہ بم ایکٹیویٹ کرنے اور انہیں پھینکنے کی 20 بار ریہرسل کروائی۔ 25 جنوری کو جب ہم ملے تو پالم ایئرپورٹ اور پریڈ پر جانے والے لڑکے مکمل طور پر تیار تھے۔ بشیر نے مشن کے بعد 2 جگہوں سے لڑکوں کو اٹھانے کے لیے 2 پرائیویٹ موٹروں کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ میں اور میرے ساتھی پریڈ پر جا رہے تھے۔ میرے نمبر 2 نے مشن کے دوران تصویریں اتارنی تھی اور ایک ساتھی نے اسے کور دینا تھا۔ دوسرے 2 ساتھیوں نے چاروں لڑکوں کو کور دینا تھا۔ پالم ایئرپورٹ پر کارگو سیکشن کے اندر تک پہنچانے کی ذمہ داری عارف نے لی تھی۔ 26 جنوری 8:30 بجے صبح دہلی میں پریڈ اور 11 بجے دوپہر دونوں ایئرپورٹس پر کارروائی کا وقت بہت پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا اور اس مقررہ وقت میں تبدیلی صرف موقع پر حالات کو دیکھ کر ہی کی جا سکتی تھی۔ ممبئی جانے والے لڑکوں نے عارف کو فون پر اپنے ممبئی پہنچنے اور سانتا کروز ایئرپورٹ پر کارگو سیکشن میں جا کر حالات کا جائزہ لینے کا بتا دیا تھا۔ یہ ہمارا پہلا مشن تھا جس میں ہم صرف نگرانی کرنے والے تھے اور سارا مشن ان لڑکوں نے پورا کرنا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب میں نے بڑی بے قراری میں گزاری۔ تمام رات میں بار بار اللہ پاک کے حضور یہی التجا کرتا رہا کہ ہمارا یہ مشن بھی پہلے مشنوں کی طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہو۔ میں خصوصی طور پر مشن میں شامل لڑکوں کی سلامتی کی دعا بھی مانگ رہا تھا۔ ہم تو پاکستان سے ہی سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے، لیکن یہ لڑکے صرف ہماری ترغیب دینے کی وجہ سے اس خطرناک کام میں محض اپنے مذہب اور جذبے کی وجہ سے شامل ہوئے تھے۔ 26 جنوری کی صبح سویرے تیار ہو کر میں ہوٹل سے باہر آ گیا۔ 8 بجے اندرا گاندھی نے لال قلعے پر بھارتی پرچم لہرانا تھا اور 8:30 بجے پریڈ کا آغاز ہونا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ملی جس نے میٹر کے بجائے منہ مانگے داموں پر مجھے پریڈ کے نقطۂ آغاز سے ذرا دور اتار دیا۔ پریڈ کے لیے بھارت کی تینوں افواج کے فوجی دستے، ٹینک، توپیں، میزائل، بیٹریز، موبائل رادار کے ٹرک، بارڈر سیکیورٹی فورس کے دستے، اونٹ سوار صحرائی جنگ کے لڑاکا دستے، انجینئرنگ کے عارضی پل بنانے کے موبائل ٹرک ترتیب میں پریڈ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان کے بعد پیرا ملٹری فورس، پولیس اور سی ایم ایچ کی نرسوں کے دستے تھے۔ ان کے بعد اسکاؤٹس، طلباء اور طالبات کی ٹولیاں پی ٹی کے مظاہرے کے لیے موجود تھیں۔ سب سے آخر میں مختلف صوبوں کی ثقافتی نمائندگی کرنے والے فلوٹ تھے۔ پریڈ دیکھنے کے لیے تمام ممالک کے سفیروں اور وی وی آئی پی شخصیتوں کے سلامی کے چبوترے کے دونوں طرف شامیانے لگے ہوئے تھے۔ بھارتی صدر نے سلامی لینی تھی جبکہ تینوں افواج کے سربراہوں اور وزیر اعظم کے لیے چبوترے پر بیٹھنے کا انتظام تھا۔ پریڈ دیکھنے کے لیے عوام کی بہت بڑی تعداد پریڈ کے نقطۂ آغاز سے لے کر کرسیوں کے طویل سلسلے کے بالمقابل سڑک پر کھڑی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے دونوں طرف چھتریاں ہی چھتریاں نظر آ رہی تھیں۔ سارے علاقے میں جا بجا بھارتی فوج اور پولیس کے جوان سیکیورٹی کے لیے کھڑے تھے۔ یہ اتنی بڑی پریڈ تھی کہ سلامی کے چبوترے سے قریباً 1 کلومیٹر پہلے چوک میں دائیں جانب والی سڑک پر بھی خاصی دور تک پریڈ میں شمولیت کرنے والے موجود تھے۔ میں نے لڑکوں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب پریڈ شروع ہونے کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد ہی وہ کارروائی کریں، کیونکہ اعلان کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر، وزیر اعظم اور تینوں افواج کے سربراہوں کے علاوہ تمام سفیر اور وی وی آئی پی شخصیات بھی آ چکی ہوں گی۔ اسی لیے میں نے کارروائی کا وقت مقرر کرنے کے باوجود حالات کی مناسبت سے وقت میں تبدیلی کا اختیار نہیں دیا تھا۔ ہم نے جو مولوٹوف بم بنائے تھے ان سے ہمارا مقصد صرف فلوٹس میں آگ بھڑکانے اور توڑ پھوڑ کا کام لینا تھا۔ 26 جنوری کو عام تعطیل تھی، صرف لازمی سروسز مثلا ہسپتال، فائر بریگیڈ، ایئرپورٹ اور ریلوے وغیرہ کو چھٹی نہیں تھی۔ ہمارے سب انتظامات مکمل تھے اور اب سب کام لڑکوں نے کرنا اور اللہ پاک نے انہیں ہمت اور کامیابی دینی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میں خود بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے بھارت میں جو بھی کام کیے تھے وہ خفیہ اور انڈر شیڈو تھے۔ کھلے عام اور لاکھوں عوام کے درمیان نیم تربیت یافتہ لڑکوں کے ذریعے دھماکے کرنے کا یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا۔
بھارتی سیکیورٹی کا سارا دھیان مسلح افواج اور فوجی اسلحے کی حد تک تھا۔ اس کے بعد شامل پریڈ دستوں کی سیکیورٹی بہت کم تھی، اور فلوٹوں پر تو سیکیورٹی کے لیے تو اکا دکا پولیس کے سپاہی ہی نظر آتے تھے۔ میرا یہاں کوئی کام نہیں تھا، میں پہلے ہی ڈی ایم آئی کی نظروں میں آ چکا تھا، لہٰذا اچھے نتائج کی تمنا اور توقع لیے ہوئے میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ دھماکوں کے وقت ہوٹل میں میری موجودگی بھی میرے اوپر کسی شک کو دور کرنے کے لیے ضروری تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں اور بشیر سے یہ طے کیا تھا کہ دھماکوں کے فوری بعد وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ لڑکے بشیر کو اپنے مشن کی رپورٹ دیں۔ بعد دوپہر 3 بجے میں ساتھیوں کے گھر جاؤں گا اور نذیر کے فون سے بشیر سے رابطہ کروں گا، اور بشیر کی اور اپنے 2 ساتھیوں کی جو لڑکوں کو کور دے رہے تھے ان کی رپورٹوں کا موازنہ کروں گا۔ دہلی پالم ایئرپورٹ کی رپورٹ بھی اس وقت تک یقیناً آ چکی ہوگی، اور عین ممکن تھا کہ ممبئی سے بھی اس وقت تک رپورٹ موصول ہو جائے۔ 3 بجے میں ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لی۔ مجھے نئی دہلی سے پرانی دہلی جانا تھا۔ راستے میں کئی سگنل آتے تھے۔ ایک سگنل پر جب ٹیکسی رکی تو اخباروں کے ضمیمے بیچنے والا چلا چلا کر ضمیمے فروخت کر رہے تھے۔ انگریزی کا صرف ایک ضمیمہ مل سکا، باقی سب ہندی زبان کے تھے۔ ضمیمے میں 6 سرخیوں پر پریڈ میں شمولیت کرنے والے 4 فلوٹوں پر دھماکے، آگ لگنے اور فلوٹوں پر موجود 20 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر تھی۔ دوسری سرخی میں پالم ایئرپورٹ پر کارگو سیکشن میں بم دھماکے سے کارگو کی خاص بڑی تعداد کے تباہ ہونے اور چھت کا ایک حصہ گرنے کا لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ دونوں جگہوں پر موقع پر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، اور پولیس کارگو سیکشن کے عملے کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے، جبکہ فلوٹوں پر دھماکوں سے عوام کی افراتفری اور بھاگنے کی وجہ سے کئی افراد گر کر زخمی بھی ہو گئے تھے۔ جو خبر سننے کے لیے میں ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا اس کا بیشتر حصہ مجھے ضمیمے میں ہی مل گیا تھا۔ یہاں میں سامعین کو دونوں جگہوں پر دھماکوں کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا۔ کارگو سیکشن میں دھماکہ کرنے والے لڑکے کو میں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ بم کو آن کر کے بڑے کارٹنوں کے بیچ میں پھینک دے، اس طرح بم کی شدت میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ 360 درجے کے گول دائرے میں 180 درجہ طاقت تو فرش پر ہی ختم ہو جاتی ہے، باقی 180 درجوں میں تقریباً 140 درجے بم کی شدت دونوں اطراف کے کارٹنوں کو تباہ کر دیتی اور آگ لگا دیتی ہے، جبکہ صرف 35 سے 40 درجے دھماکے کی شدت سیدھی اوپر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی کارٹن تباہ ہو گئے اور ان میں آگ لگ گئی۔ چھت کا ایک حصہ گر گیا اور فرش پر گڑا پڑ گیا، البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فلوٹس پر مالوٹوف بم چونکہ پھینکے گئے تھے، اس لیے تھرمس کے خولوں کے ٹکڑوں سے ان فلوٹوں پر موجود لوگ زخمی ہوئے، اور فلوٹس جو لکڑی کے ڈھانچوں پر بنائے جاتے ہیں ان میں بھی فوری آگ لگ گئی۔ دہلی میں ہمارا مشن پوری طرح سے کامیاب ہوا تھا۔ پریڈ کے دوران فلوٹوں پر دھماکے، آگ لگنے اور لوگوں کے زخمی ہونے سے فلوٹوں کی پریڈ میں شمولیت نہ ہو سکی۔ غیر ملکی سفیر اور وی وی آئی پی آگ لگنے، لوگوں کے زخمی ہونے اور بھارتی سیکیورٹی کی نااہلیت کے گواہ تھے۔ عوام کی افراتفری اور بھاگ دوڑ نے دھماکوں کے تاثر کو دو چند کر دیا تھا۔ پالم ایئرپورٹ پر دھماکے نے ریسٹرکٹڈ زون میں بھارتی سیکیورٹی کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان دھماکوں سے 20 افراد کو ہلاک بھی کر سکتے تھے، لیکن اول تو بھارتی نہتے عوام کو ہلاک کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، دوسرے ہلاکت کی صورت میں سب کی ہمدردیاں ہلاک شدگان اور بھارتی حکومت کے ساتھ ہوتیں۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ سب بھارتی سیکیورٹی خصوصاً 26 جنوری کے حوالے سے اس کی نااہلیت پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور یہی ہمارا مقصد تھا جو 100% پورا ہوا۔ ساتھیوں کے گھر پہنچ کر میں نے نذیر کے ذریعے عارف کو بلوایا اور اس کے آنے تک ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر ان سے تفصیل پوچھی۔ ہم نے جو مالوٹوف بم بنائے تھے وہ عام مالوٹوف سے بہت زیادہ اپ گریڈڈ تھے۔ میرے ساتھی بھی ان کی کارکردگی سے حیران تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکوں نے چاروں تھرموس یکے بعد دیگرے فلوٹوں پر اچھالے، بم زوردار دھماکے سے پھٹے، ان کے ٹکڑوں نے نہ صرف فلوٹوں پر کھڑے حصہ لینے والوں کو زخمی کیا بلکہ قریبی کھڑے چند پریڈ دیکھنے والے بھی زخمی ہوئے۔ بم پھٹتے ہی فلوٹوں میں آگ لگ گئی، وہاں کھڑے عوام ڈر کر بھاگے اور اس افراتفری میں لڑکے بھی بھاگ گئے۔ بشیر نے ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا، لہٰذا وہ بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عارف نے بشیر کو فون کر کے اس بات کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ عارف نذیر کے گھر آ چکا تھا۔ میں نیچے آیا اور دونوں کو مہم کی کامیابی کی مبارکباد دی۔
انہوں نے ہم سب کو مبارکباد دی۔ عارف نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر کام سر انجام دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کارگو سیکشن میں اس وقت صرف 2 آدمی حال میں موجود تھے۔ لڑکے نے کارٹنز کو دیکھتے ہی بم کو آن کر دیا اور ان کارٹنز پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کسی کا منتظر ہو، اور موقع ملتے ہی بم کا تھیلا 2 کارٹنوں کے درمیان پھینک دیا۔ اس نے اسٹاف سے کہا کہ مجھے 11 بجے یہاں ایک کلیئرنگ ایجنٹ نے ملنے کو کہا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے واپس جانا ہے، اس لیے اگر کوئی پوچھے تو اسے بتا دیں کہ چندر آ کر چلا گیا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکا باہر چلا آیا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بمشکل گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا ہم واپس چلے آئے۔ گاڑی بشیر نے بھیجی تھی، میں راستے میں اتر گیا اور گاڑی لڑکے کو لے کر بشیر کے گھر چلی گئی۔ اب تک مجھے ممبئی کے ہوائی اڈے کے علاوہ تمام معلومات مل چکی تھیں۔ نذیر کے ٹیلی فون سے بشیر سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ ابھی تک ممبئی سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ چونکہ اس دور میں ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے کال ملنے میں خاصا وقت صرف ہو جاتا تھا۔ میں نے بشیر کو دہلی میں لڑکوں کی کامیابی پر اسے اور لڑکوں کو مبارکباد دی۔ بشیر نے اگلے روز دوپہر کو اس خوشی میں ہمیں کھانے کی دعوت دی، جسے میں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا، کیونکہ ان دھماکوں کے بعد دہلی میں سیکیورٹی یقیناً بہت سخت ہو چکی ہوگی اور ہم کسی طرح کی بھی بے احتیاطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بشیر کو کہا کہ ممبئی سے جو خبر آئے وہ عارف کو مختصر اور چھپے الفاظ میں بتا دے۔ نامعلوم مجھے یہ خیال کیوں آ رہا تھا کہ دہلی میں مسلمانوں اور سکھوں کے ٹیلی فونوں پر آبزرویشن لگ چکی ہوگی۔ میں نے نذیر کے گھر میں چائے پی اور ساتھیوں کو بتا کر اپنے ہوٹل چلا آیا۔ دوسرے روز میں ابھی کمرے میں ہی تھا کہ نمبر 2 کا فون آیا اور اس نے ہمارے طے شدہ کوڈ میں بتایا کہ چائے کی 2 پیٹیاں بغیر ٹوٹ پھوٹ کے گودام میں پہنچ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ممبئی گئے ہوئے دونوں لڑکے اپنا کام کر کے ممبئی کے ٹھکانے پر بخیریت پہنچ چکے ہیں۔ مجھے ان کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی۔ میں نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا اور اپنے مقرر کردہ 2 اخبار، ٹریبیون اور ٹائمز آف انڈیا دیکھنے شروع کیے۔ دونوں اخباروں کے پہلے صفحے پریڈ کے دوران دھماکوں، دہلی اور ممبئی ایئرپورٹس پر دھماکوں کی خبروں اور تصویروں سے بھرے پڑے تھے۔ ٹریبیون نے تو اپنے اداریے میں صاف لکھ دیا تھا کہ 26 جنوری کو دہلی اور ممبئی میں دھماکے پاکستان کے ایجنٹوں یا آزادی پسند سکھوں نے کیے ہوں گے۔ ٹائمز آف انڈیا نے شاید پریڈ کو سمبل آف نیگلیجنس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی نمائشی پریڈوں کے بجائے ہمیں اپنی سیکیورٹی پر توجہ دینی چاہیے۔ دشمن ہمارے اندر اتنا گھس آیا ہے اور اتنی بے خوفی سے کارروائیاں کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ پریڈ کے دوران یہ حادثہ، دہلی اور ممبئی کے ہوائی اڈوں پر دھماکے، دراصل ہمارے منہ پر دشمن کا بھرپور تماچا ہے۔ ابھی 31 دسمبر کے تماچے کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ 26 جنوری کو دوبارہ ہماری نااہلیت کے باعث ہمیں پھر بھرپور تماچا کھانا پڑا ہے۔ مجھے انگریزی کے جو بھی اخبارات ان خبروں کے حوالے سے مل سکے وہ لے لیے تاکہ انہیں پاکستان جانے والی ڈاک میں بھیج سکوں۔ ان دھماکوں کی خبر بی بی سی نے بھی نشر کی اور مجھے یقین ہے کہ تمام سفیروں نے ان دھماکوں کی خبر اپنے ممالک کو بھی بھیجی ہوگی۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں پاکستان سے ان دھماکوں کے لیے کوئی ہدایات نہیں ملی تھیں۔ ہم نے یہ دھماکے کرنے کا فیصلہ اپنی ثوابدید کے مطابق خود کیا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے سانحے کو نہ صرف میرے سینئرز نے بلکہ ساری قوم نے شدت سے اپنی رسوائی سے تعبیر کیا تھا، اور اب ہم اس رسوائی کا بدلہ لینے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ میرے سینئرز کو ان دھماکوں کی اطلاع تو مل چکی تھی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ہماری ڈاک سے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ دھماکے ہم نے کروائے تھے اور پاکستان کے ہمدردوں کا ایک گروہ بھی تشکیل دے دیا تھا، تو یقیناً وہ خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے۔ پاکستان سے آنے والی ڈاک میں انہوں نے ہمیں اس از خود کردہ کارروائی پر بہت مبارک اور شاباش دی اور لکھا کہ جب اپنے چیف کو انہوں نے ہماری سابقہ کارروائیوں کے ساتھ ان دھماکوں کا بتایا تو چیف کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ اگر مجھے ایسے حوصلہ مند 25 گروپ اور مل جائیں تو میں بغیر جنگ لڑے بھارت کو شکست دے کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 2 فروری کو بشیر نے ممبئی والے لڑکوں کو بخیریت دہلی آمد کا مژدہ سنایا۔ ان دھماکوں کے بعد بھارتی انٹیلیجنس واقعی بہت چوکس ہو چکی تھی۔ ہم نے بھی اپنی ڈاک پاکستان بھیجنے اور وصول کرنے کے سوا آئندہ کے سب پلانز کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیے۔ یشونت سے ڈاک باقاعدگی سے مل رہی تھی۔ میں اور میرے ساتھی مسلسل کام اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے خاصے تھک چکے تھے۔
میں نے سینئرز کی اجازت سے ہم سب کے لیے 10 روز کی چھٹی کی اجازت لی۔ پروگرام اس ترتیب سے طے ہوا کہ پہلے میں اکیلا 10 روز کی چھٹی کروں، پھر ساتھی دو دو کی ٹولی میں یکے بعد دیگرے چھٹی پر جائیں۔ میں نے اپنے 10 روز شملے میں گزارنے چاہے۔ سردیوں میں شملے میں برف باری اور جاکو میں بندروں کے گڑھ کے متعلق میرے والدین مجھے بڑی دلچسپ باتیں سنایا کرتے تھے۔ میری پیدائش سے 5 سال کی عمر تک وہ گرمیوں کا موسم شملے میں گزارتے تھے۔ میرے دماغ میں شملے کی دھندلی تصاویر تو تھیں، اور اب میں خود جا کر اس تصویر کو نمایاں کرنا اور اس میں نقش بھرنا چاہتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ شملہ پہنچ کر میں انہیں اپنے ہوٹل سے فون کروں گا اور انہیں فون نمبر بتا دوں گا تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ کر سکیں۔ پاکستان سے آنے والی ڈاک کی وصولی اور ڈاک بھیجنے کی تاریخ میری چھٹیوں میں آنی تھی، اس لیے میں نے نمبر 2 کو چارج دیتے وقت کوریئر سے ملنے کا کوڈ اور جگہ بتا دی۔ یہ کوریئر اس سے پہلے بھی کیپٹن ارشد کے ہمراہ میرے نمبر 2 کو دیکھ چکا تھا۔ میں نے جانے کی سب تیاری کر لی، گرم کپڑوں کے چند جوڑے سوٹ کیس میں ڈالے، سائلنسر والا اور سادہ پسٹل ساتھ لیا، ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور لاکر میں رکھے 1 لاکھ سے زیادہ روپے نمبر 2 کے حوالے کیے۔ اپنا باقی سامان بھی ساتھیوں کے پاس رکھا اور 20 فروری کو میں شملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شملہ پہنچے مجھے ابھی 6 روز ہی گزرے تھے کہ میرے نمبر 2 کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بشیر کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور یہ خبر اسے نذیر اور عارف نے بتائی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرا تفریحی موڈ تو یکلخت ختم ہو گیا۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ وہ اور دوسرے ساتھی اس طرف ہرگز نہ جائیں۔ نذیر اور عارف کو بھی ادھر جانے سے منع کر دیں، اور میں پہلی گاڑی سے واپس آ رہا ہوں۔ سفر کے دوران میں سارا وقت یہی سوچتا رہا کہ بشیر کو کس نے قتل کیا ہے۔ پولیس یا سرکاری اداروں نے اگر اسے ہلاک کیا ہوتا تو اخبارات میں بڑھا چڑھا کر اسے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جاتا، لیکن ان اداروں کی جانب سے بالکل خاموشی تھی۔ اس واردات کی تفصیلات مجھے دہلی جا کر ہی مل سکتی تھیں۔ بشیر جیسے مخلص ساتھی کی موت میرے لیے کم صدمے کی بات نہیں تھی۔ دہلی آ کر میں سیدھا ساتھیوں کے گھر گیا اور ان سے جو کچھ بھی اس واردات کی تفصیل مل سکتی تھی وہ سن کر نذیر اور عارف کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ نذیر اور عارف نے بھی جتنا کچھ اس واردات کے متعلق انہیں علم تھا مجھے بتایا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ عارف نے بتایا کہ بشیر کو رات کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے اندرونی کمرے میں اکیلا تھا، کوئی ملنے آیا جس نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نذیر کے ملازم کے مطابق وہ کوئی سکھ تھا۔ ملازم چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں گیا تو اس نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ وہ بھاگا ہوا کمرے میں آیا تو بشیر کو ماتھے پر گولی لگ چکی تھی۔ وہ بستر پر مرا پڑا تھا اور سکھ غائب تھا۔ ملازم نے بشیر کے جاننے والے 1-2 قریبی گھروں میں اطلاع دی، وہ آ گئے اور اس واردات کی پولیس کو خبر کی۔ اگلی صبح لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور بعد دوپہر لاش دفنا دی گئی۔ عارف نے بتایا کہ گو بشیر لاوارث تھا، لیکن اس کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ دکھ اور غم کا احساس اپنی جگہ، لیکن میں بشیر کے قتل کو اندھا قتل قرار دینے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بار بار ایک بات گھوم رہی تھی کہ بشیر جو دن کو بھی بغیر جان پہچان کے کسی کو نہیں ملتا تھا، رات کو اپنے اندرونی کمرے میں کسی انجان کو ملنے اور ملازم کو چائے بنانے کے لیے بھیجنے کو کیسے تیار ہو گیا۔ اس کے ملازم عاقل میاں نے بھی اس سکھ کو اپنے لیے انجان بتایا اور کہتا تھا کہ جب وہ اس کا پیغام لے کر بشیر کے پاس گیا تو اس نے سکھ کو فوراً ہمراہ لانے کو کہا۔ عاقل قریب 2 سال سے بشیر کے باورچی کے اور خادم کے کام کر رہا تھا۔ اس واردات کی کڑیاں ملاتے مجھے 2 دن گزر گئے۔ اچانک ایک خیال آیا کہ واردات کے متعلق صرف ہم عاقل میاں کے بیان کی روشنی میں ہی سوچ رہے ہیں۔ اگر بفرض محال عاقل کا بیان ہی غلط ہو تو؟ اور اچانک ہی میرے دماغ میں کڑیاں خود بخود ملنے لگ گئیں۔ بشیر اپنی تمام رقم اپنے پاس گھر میں رکھتا تھا، جس کا عاقل میاں کو علم ہو جانا عین ممکن تھا۔ عاقل قریب 2 سال قبل بشیر کی ملازمت میں آیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس سکھ کو عاقل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ عاقل میرٹھ کا رہنے والا تھا، یہ اس کا بیان تھا، جس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ان سب باتوں کی روشنی میں میری سوچ صرف عاقل کو ہی قاتل ٹھہراتی تھی۔ اس کا واردات کے بعد روپیہ لے کر فوراً ہی بھاگ نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بشیر کے دوست اور جانثار ساتھی اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ میں نے عارف اور نذیر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بشیر کے ظاہری طور پر رکھے ہوئے صرف 3,000 روپے ہی ملے ہیں، جبکہ خود بشیر کی زبانی اس کے پاس 9-10 لاکھ روپیہ تھا،
जिसे उसने घर में ही रखा हुआ था। जूं जूं मैं आकिल के मुतल्लिक सोचता, मेरा शक यकीन में बदलता जाता। बिला आखिर मैंने अपने साथियों से मशवरा करके एक तरकीब को अमली जामा पहनाने का फैसला किया और अगली शाम हम मुसल्ला होकर बशीर के गैराज की तरफ रवाना हो गए। बशीर के गैराज से कदरे पहले ही हमने टैक्सी छोड़ दी। हम फाइल पोजीशन में चल रहे थे। हालात ही कुछ ऐसे हो चुके थे कि हमें बेहद एहतियात से काम लेना पड़ता था। बशीर हमारा काबिल एतमाद साथी बन चुका था और उसी के जरिए हम 31 दिसंबर और 26 जनवरी के मिशन पूरे कर सके थे। उसके कत्ल को भूल जाना और पसे पुश्त डालना हमारे लिए नामुमकिन था। इस जज्बाती लगाव के अलावा बशीर हमारी बहुत अहम ज़रूरत भी था। उसी के तवस्सुत से तो हमने लड़कों के गिरोह को बाकायदा तरबियत देने का फैसला किया था, जिसके मुतल्लिक अपने सीनियर्स को भी आगाह कर चुके थे। हमें यह भी खतरा था कि अगर कातिल को हमारे और बशीर के ताल्लुकात का इल्म है, तो वो किसी वक्त भी हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसीलिए फौरी तौर पर उसका सुराग लगाना और हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करना हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी था। बशीर के गिराज से कुछ पहले हमें चारों लड़के अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उन्होंने हाथ के इशारे से हमें वापस लौट जाने का कहा। उन लड़कों ने ही 26 जनवरी को परेड के दौरान धमाके किए थे। हमें उन पर पूरा एतबार था, लिहाजा हम वापस चल पड़े। वो लड़के तेज तेज चलते हुए हमसे आन मिले और सरगोशी में उन्होंने बताया कि गैराज पर इस वक्त पुलिस आई हुई है। कुछ और आगे एक छप्पर होटल था। वो लड़के हमें उस होटल की पिछली तरफ ले गए। वहां छप्पर होटल के बावर्ची खाने के साथ ही एक कमरा बना हुआ था, जिसमें चंद कुर्सियां और मेज पड़े थे। लड़कों ने बताया कि ये छप्पर होटल बशीर ने ही एक बेरोजगार मुसलमान को अपने पैसों से बनवा कर दिया था और बशीर के साथियों के लिए ये एक महफूज जगह थी। थोड़ी ही देर में चाय आ गई। आसमान स्याह बादलों से भरा पड़ा था और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। उन लड़कों ने बताया कि पुलिस ने आकिल मियाँ से मामूली सी पूछगछ की है। पुलिस को तो ये खुशी थी कि इलाके का एक मशहूर और निडर मुसलमान गुंडा हलाक हो चुका था और उनकी दर्दसरी खत्म हो गई थी। इसलिए महज रस्मी और सरसरी सी कार्रवाई की जा रही थी। मैंने लड़कों से कहा कि आज हम ये फैसला करके निकले हैं कि बशीर के कातिल तक हर हालत में पहुंचेंगे। लड़कों के पूछने पर मैंने बताया कि हमें आकिल पर शक है। लड़कों ने दबी जबान से मेरी बात की तायद की, लेकिन वो हैरान थे कि उस 2 साल पुराने मुलाजिम को बशीर को कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि बशीर उसे तनख्वाह से बहुत ज़्यादा रकम इनाम और इमदाद की सूरत में देता था। मैंने लड़कों को कहा कि वो हमारे साथ ही ठहरें, आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि आकिल बेगुनाह है या गुनाहगार। लड़कों ने रजामंदी जाहिर की। मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई कि गैराज के करीब ही कहीं छुप कर देखें और पुलिस के जाने के बाद एक लड़का हमें फौरन इत्तला दे और दूसरा वहीं खड़ा रहे और आकिल अगर हमारे पहुंचने से पहले बाहर जाए तो उसका पीछा करे। दोनों लड़के चले गए और हम उनके इंतजार में उसी कमरे में बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक लड़का तकरीबन भागते हुए आया। उसने बताया कि पुलिस वापस चली गई है और आकिल जब गैराज के दरवाजे वगैरह बंद करने लगा तो उस लड़के के साथी ने दरवाजा बंद करने से पहले ही आकिल को बातों में लगा लिया है और अगर हम जल्द वहां पहुंच जाएं तो गैराज के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम फौरन उठे और भागम भाग गैराज तक पहुंचे। गैराज का बड़ा दरवाजा नीमवा था। हम एक एक करके गैराज में दाखिल हुए। सबसे आखिर में दाखिल होने वाले मेरे साथी ने गैराज के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आकिल, जो हम 9 अफराद की अचानक आमद से घबरा गया था, दरवाजा बंद होते देखकर बिल्कुल ही बौखला गया और मदद के लिए चीखने ही वाला था कि मेरे जुडो कराटे के माहिर साथी ने उसे चेहरे पर लगातार 2-3 घूंसे मारकर नीम बेहोश कर दिया। मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी मेन गेट पर लगाई ताकि अगर कोई बाहर से आए तो हमें बता सकें। मेरे 2 साथियों और 2 लड़कों ने आकिल को हाथों पांव से पकड़ के उठाया और गैराज के अंदर उस कमरे में ले गए जहां बशीर दिन के वक्त बैठा करता था। उस कमरे के अंदर से एक कमरा छोड़कर बशीर के रिहायशी हिस्से के 2 कमरे थे और उन कमरों से मुल्हिका वो बड़ा कमरा था जिसमें लेथ मशीन के अलावा कई और मशीनें पड़ी हुई थीं। बशीर के रिहायशी हिस्से के कमरे मुख्फिल थे। आकिल के जेब में से मेरे नंबर 2 ने चाबियां निकाली और आकिल को घसीटते हुए हम सब बशीर के रिहायशी कमरे में आ गए। उसी कमरे में बशीर को कत्ल किया गया था। आकिल के लिए ये सब बिल्कुल गैर मुतवक्के था और उसकी हालत गैर हो रही थी। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने साथियों को इशारा किया और उन्होंने उसे ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि उसे शुरू में ही ऐसी मार दी जाए कि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाए।
جب اس کی اچھی طرح سے ٹھکائی ہو گئی تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے ایک زوردار جھاپڑ رسید کیا اور کہا کہ فرش پر اکڑو ہو کر بیٹھے۔ عاقل فرش پر بیٹھ گیا تو میں نے اسے پوچھا، اب ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ بشیر کیسے قتل ہوا؟ عاقل نے وہی سکھ والی کہانی شروع کی تو میرے ساتھی نے پیچھے سے اس کے سر پر گھونسا مارا۔ میں نے عاقل کو کہا، میں نے تمہیں سچ بولنے کا کہا تھا، سکھ والی بات بالکل غلط ہے، اصل بات بتاؤ۔ عاقل نے گڑ گڑا کر قسمیں کھانی شروع کی کہ سکھ والا واقعہ سچا ہے۔ میرے ساتھیوں نے اسے پھر مارنا شروع کیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور یہ کمرہ گیراج کے بالکل آخری حصے میں واقع تھا۔ عاقل کی چیخ و پکار کی آواز سڑک پر سنی جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میرے ایک ساتھی نے لوہے کا ایک بھاری رینچ اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ ہاتھوں سے شروع کروں یا پاؤں سے؟ میں نے کہا پاؤں سے۔ میرے ساتھی نے اسے جوتے اتارنے کو کہا۔ عاقل نے جوتے اتارنے میں تعامل کیا تو میرے ساتھیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے جوتے اتارے۔ دو ساتھیوں نے عاقل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک نے اس کے منہ میں رومال ٹھوسا اور رینچ والے ساتھی نے پورے زور سے اس کے پاؤں پر رینچ مارنا شروع کیا اور تب چھوڑا جب اس کے پاؤں کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی تھیں۔ عاقل بہت تڑپا، تل ملایا، لیکن میرے ساتھیوں کی مضبوط گرفت سے نہ نکل سکا۔ عاقل کے منہ میں رومال بدستور ٹھسا ہوا تھا۔ میرے ساتھی نے اس کا دوسرا پاؤں کھینچ کر سامنے کیا اور مارنے کے لیے رینچ بلند کیا۔ میں نے عاقل کو کہا، اب بھی سچ بول دو تو اس اذیت سے بچ جاؤ گے، دوسری صورت میں تمہارا دوسرا پاؤں اور پھر سارے جسم کی ایک ایک ہڈی کے 20 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم سچ اگلوانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عاقل کے منہ میں رومال تھا اور دونوں بازو ساتھیوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے زور زور سے اسبات میں سر ہلانا شروع کیا۔ رینچ والے ساتھی نے اس کے منہ سے رومال نکالا تو پہلے تو عاقل نے درد کی تکلیف کی وجہ سے چیخیں مارنی شروع کی۔ میرے ساتھی نے رینچ اٹھا کر پھر اس کے پاؤں کو نشانہ بنانا چاہا تو عاقل نے چیختے ہوئے کہا، اللہ کے واسطے مجھے مت مارے، میں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس طرح کے تشدد کو ریپڈ ہارڈ ایکشن یعنی تابڑ توڑ حملہ کہتے ہیں۔ عاقل نے جو کچھ بتایا وہ یہ تھا کہ بشیر کے قتل سے ایک رات پہلے اس نے بشیر کو اپنی خفیہ سیف کھولتے دیکھ لیا تھا۔ یہ سیف زمین میں اسی کمرے میں اسی طرح سے گڑی ہوئی تھی کہ اس کے سامنے کا رخ اوپر کی جانب اور فرش سے قریباً 6 انچ اندر تھا۔ کمرے میں بڑے ٹائلوں کا فرش تھا۔ سیف بند کر کے اس کے اوپر ٹائل رکھ دیے جاتے تھے اور بڑا قالین ان ٹائلوں کو ڈھانپ دیتا تھا۔ کمرے میں ایک بڑا قالین بچھا ہوا تھا اور سیف والی جگہ پر صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ عاقل نے بتایا کہ سیف میں ڈھیر سارے روپے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ بشیر اس پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اسے ایک پستول بھی دے رکھا تھا۔ اسی پستول سے اس نے بشیر کو اگلی رات نشانہ بنایا اور بشیر کی جیب سے چابیاں نکال کر سیف کھولنی چاہی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ سیف میں نمبر لاک بھی تھا۔ ہم نے صوفہ ہٹایا اور قالین پلٹا، ٹائل اٹھائے تو سیف سامنے تھی۔ چابیوں کا پوچھنے پر عاقل نے بتایا کہ دوسرے کمرے میں لیتھ مشین کی موٹر کے قریب چھپا کر رکھی ہیں۔ میرا ایک ساتھی اس کمرے میں گیا اور چابیاں اٹھا لایا۔ چابیاں تو سیف میں لگ گئیں، لیکن نمبر لاک بڑی پرابلم تھا۔ سیف اتنی مضبوط تھی کہ پستول کی گولیوں سے بھی نہیں کھل سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نمبروں کی ترتیب بشیر نے کہیں لکھ کر رکھی ہوگی۔ میں نے بشیر کے کاغذات کی الماری کھنگالنی شروع کی۔ اس الماری میں مختلف قسم کے کاغذات، بجلی اور پانی کے بل بے ترتیب پڑے ہوئے تھے۔ ایک ڈائری نما کاپی کاغذوں کے نیچے سے ملی، اس میں نام، ٹیلی فون نمبر اور عجیب و غریب قسم کے ایڈریس لکھے تھے۔ مثلا مشرق میں 140 کلو والے کو سامان پہنچانا ہے، 6 کلو جنوب میں سامان کی قیمت ملے گی۔ اس ڈائری پر اسی طرح کی تحریریں درج تھیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس ڈائری کے ہر صفحے پر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عددی تعداد 786 لکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک صفحہ ایسا تھا جس پر دائیں جانب 8 اور 6 لکھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں جانب 7 لکھا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس صفحے پر 786 یعنی 786 کو الٹ پلٹ اور علیحدہ علیحدہ کیوں لکھا تھا۔ میرے ساتھی اس دوران سیف کے نمبر ملانے کی کوششوں میں تھے۔ بغیر کسی وجہ کے میں نے انہیں ہٹایا اور نمبروں والے نوب کو 0 پر لا کر پہلے دائیں جانب نمبر پر 8 پر لایا، پھر بائیں جانب پورا چکر دے کر 7 نمبر پر رکا اور پھر دائیں جانب پورا چکر دے کر 6 نمبر پر رکا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے ہینڈل گھمایا تو سیف کھٹاک سے کھل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ میرا کوئی کمال تھا اور نہ محض اتفاق تھا، یہ سب بسم اللہ کی برکت تھی۔
میں نے ساتھیوں کو کہا کہ سیف کو بالکل خالی کر دیں۔ سیف میں سے 11,05,000 کے لگ بھگ رقم، 8 عدد مختلف بور کے پستول اور ریوالور، بے شمار گولیاں اور ایک ڈائری برآمد ہوئی۔ ڈائری میں اس کے گروہ کے تمام لڑکوں کے پتے اور کچھ ٹیلی فون نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ ڈائری جیب میں رکھ لی۔ اس دوران شدید بارش اور خاصی رات گزر جانے کے باعث بڑے گیٹ پر کھڑے لڑکے بھی اندر آ گئے تھے۔ روپیہ اور کاغذات میرے ساتھیوں نے بشیر کے ہی ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے اور اسلحہ اور گولیاں ایک کینوس کے تھیلے میں ڈال لیں۔ عاقل گھٹنوں کے بل بیٹھا، آنکھیں پھاڑے، ہمیں اور سیف سے نکلنے والے لاکھوں روپیوں کو دیکھتے ہوئے درد سے کرا رہا تھا۔ اب وہی ہماری سب سے بڑی پرابلم تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے والدین اور ان کی غیر موجودگی میں دوستوں اور ساتھیوں سے مشورہ ضرور کرتا تھا، لیکن بعض اوقات جب میں اپنے تئیں اپنی کسی فیصلے کو درست سمجھتا تو پہلے اس پر عمل کرتا اور بعد میں دوسروں کو بتاتا تھا۔ میں نے لڑکوں کو گاڑی پر ڈالنے والا ترپال لانے کو کہا۔ چند منٹ میں ہی وہ ایک پھٹا پرانا ترپال لے آئے۔ میں نے انہیں ترپال کو دوہرا کر کے بچھانے کی ہدایت کی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ سب خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ وہ عاقل کو ترپال کے بیچ میں بٹھا دیں۔ انہوں نے عاقل کو اٹھا کر ترپال پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے آئندہ اقدام کا قیاس کریں، میں نے اپنا سائلنسر والا پسٹل نکالا اور عاقل کے سینے پر پے در پے 3 گولیاں داغ دیں۔ عاقل نے مدھم سی سسکی لی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکوں اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں اور مختلف آراء کی صورت میں کسی مخمصے میں پڑ جاؤں۔ عاقل نے بشیر کے قتل کا اقبال جرم کیا تھا۔ محض پیسے کے لالچ میں اس نے ہمارے بے لوث اور وفادار ساتھی کا قتل کیا تھا، اور اسے زندہ چھوڑ دینے کا مطلب تھا کہ میں اپنے سمیت اپنے ساتھیوں، لڑکوں اور نذیر اور عارف کو بھارتی پولیس اور ڈی ایم آئی کے حوالے کر دوں۔ میرے ساتھیوں نے پہلی مرتبہ مجھے طیش کے عالم میں دیکھا تھا۔ وہ تو بالکل خاموش تھے۔ سب لڑکے مجھے لالا جی کہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے سکوت توڑا اور کہنے لگا، لالا جی، ہمیں یہی تشویش تھی کہ کہیں آپ اسے چھوڑ نہ دیں۔ اس جیسے غدار اور نمک حرام کا یہی انجام لازمی تھا۔ وہ چپ ہوا تو سب نے اس کی تائید کی۔ ایک لڑکے نے کہا کہ اگر اس کی لاش کے 5-7 ٹکڑے کر دیے جائیں اور چہرہ ناقابل شناخت بنا کر گردن الگ کر دی جائے تو بہتر رہے گا۔ ایک نے تجویز کیا کہ لاش کو گیراج میں کہیں دفن کر دیا جائے، جسے میں نے فوراً ہی مسترد کر دیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ چہرے کو ناقابل شناخت بنا کر گردن الگ کر دی جائے اور بقیہ جسم کے 8 ٹکڑے کیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو ترپال کے ٹکڑوں میں الگ الگ باندھ کر دریا برد کیا جائے۔ عاقل کا سارا ذاتی سامان جلا دیا جائے اور کوئی ایسا نشان نہ چھوڑا جائے جس سے پتہ چل سکے کہ عاقل کو مار دیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ لاش کے ٹکڑے کرنے کا کام میں نے لڑکوں کو سونپا۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک باورچی خانے میں چائے بنانے چلا گیا۔ سامعین، یہ میری زندگی اور بھارت میں میرا پہلا قتل تھا، جس پر میں آج تک شرمندہ نہیں ہوں۔ میں نے عارف کو فون ملایا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے اور موسلا دھار بارش جاری تھی۔ کافی دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد عارف نے فون اٹھایا۔ میں نے مختصراً اسے کہا کہ چھتا لال میاں میں ہم کل 9 افراد موجود ہیں۔ ایک بڑی ایمرجنسی ہے، اس لیے جیسے بھی ہو ایک پرائیویٹ کار خود ڈرائیو کرتے ہوئے 4 بجے تک پہنچ جائے۔ عارف کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ آدھ گھنٹے کے اندر لڑکوں نے لاش کے ٹکڑوں کی 9 گٹھڑیاں بنا لی تھیں۔ میرا ساتھی چائے اور بسکٹ لے کر آ گیا اور سب نے چائے پی۔ 4 بجے سے پہلے ہی ہمیں ہارن کے وقفے وقفے سے بجنے کی آواز سنائی دی۔ عارف اپنے ایک پڑوسی کی گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتائی۔ لڑکوں نے گاڑی کی ڈگی میں سب گٹھڑیاں رکھ دیں۔ انہوں نے ایک عقل مندی یہ کی کہ گیراج میں پڑی اینٹوں میں سے ہر گٹھڑی میں 5-5 اینٹیں بھی رکھ دی تھی، تاکہ گٹھڑیاں وزن کی وجہ سے طے میں چلی جائیں۔ ہر گٹھڑی کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ عارف نے بتایا کہ ایک سڑک جمنا کے ڈاؤن سٹریم 10-12 میل تک دریا کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور گٹھڑیوں کو وہاں پھینکنا بہتر رہے گا۔ میں نے صبح 4 بجے کا وقت اس لیے چنا تھا کہ اس وقت پولیس اور دیگر اداروں کے نائٹ ڈیوٹی والے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جبکہ صبح کی ڈیوٹی والے 6 سے پہلے ڈیوٹی کے مقام پر نہیں پہنچتے۔ اس وقت صرف نواحی دیہاتوں سے دودھ والے ہی سڑکوں پر نظر آتے تھے۔ گاڑی میں عارف کے ساتھ میرا ایک ساتھی اور 3 لڑکے بیٹھ گئے تاکہ گٹھڑیوں کو ٹھکانے لگانے میں وقت صرف نہ ہو۔ گیراج میں میرے سوا میرے 3 ساتھی اور ایک لڑکا رہ گیا۔ عارف نے واپسی پر لڑکوں کو چھتا لال میاں کے قریب اتار کر میرے ساتھی کے ہمراہ واپس چلے جانا تھا،
میں نے عارف کو کہا کہ گٹھڑیاں پھینکنے کے بعد گاڑی کی ڈگی کو کچھ وقت بارش میں کھلا رہنے دے تاکہ اگر خون کا کوئی نشان ہو تو مٹ جائے۔ ہمارے پاس رہ جانے والے لڑکے نے بتایا کہ دہلی کی بہت ساری ٹیکسیاں چھتا لال میاں میں رہنے والوں کی ہیں جو صبح 7 بجے روزی کمانے نکل پڑتی ہیں۔ ٹھیک 5:30 بجے ہم نے گیراج کے کمروں اور مین گیٹ کو تالا لگایا اور سوٹ کیس اور کینوس کے پستولوں اور گولیوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر سڑک پر آ گئے۔ ابھی بالکل اندھیرا تھا، بادلوں نے سحر کی مدھم روشنی کو چھپا رکھا تھا اور موسلادھار بارش جاری تھی۔ ہم بارش میں بھیگتے بھیگتے چلتے چلتے تقریباً 2 کلومیٹر دور چوراہے پر پہنچ گئے اور دائیں رخ کی سڑک کے کنارے ایک درخت تلے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی ہمیں چھتا لال میاں سے آتا ہوا نہ سمجھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک ٹرک دہلی کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ ہم نے اسے روکا تو سکھ ڈرائیور نے کہا کہ اسے منڈی جانا ہے، 10 روپے دو اور پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اسے غنیمت بلکہ بہت بہتر جانا اور ترپال سے ڈھکے ٹرک میں بیٹھ گئے۔ سبزی منڈی پہنچ کر ہم نے ریلوے اسٹیشن کا اوور ہیڈ برج کراس کیا اور دوسری طرف آ گئے۔ اسٹیشن کے باہر رکشے اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم نے 2 ٹیکسیاں لیں، ایک میں اس لڑکے کو 200 روپے دے کر اس کے گھر بھیجا اور دوسری میں میرے تینوں ساتھی اور میں ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم رات بھر کے جاگے اور بارش سے بری طرح بھیگے ہوئے تھے، ساتھیوں میں ناشتہ بنانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ نذیر کے گھر والے بیدار ہوئے تو ہم نے انہیں ہمارے لیے ہیوی ناشتہ بنانے کو کہا اور نذیر کو بھی اوپر بلا کر رات کا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی میرے فیصلے کی تائید کی۔ 8 بجے تک عارف اور ہمارے ساتھی بھی لوٹ آئے اور اپنا کام بخیر و خوبی انجام دینے کا بتایا تو ہمیں مکمل اطمینان نصیب ہوا۔